Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम सबा है और ये कहानी तब की है जब मैं अभी दुनिया में भी नहीं आई थी। मेरे अब्बू ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से मेरी दादी काफ़ी गुस्सा थी और वो मेरी अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने मेरे अब्बू को और मेरी अम्मी को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर ही नहीं, मेरी दादी ने मेरे अब्बू को उनके जायदाद में भी हिस्सा नहीं दिया। सारा मेरे अब्बू का हिस्सा मेरे छोटे चाचा के पास चला गया और वही सारा कारोबार संभालते थे। अब मेरे अब्बू को रहने का भी ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ मेरे अब्बू मेरी अम्मी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहते थे। मेरे अब्बू मेरी दादी की वजह से मेरी अम्मी को लेकर के एक दूसरे शहर में चले जाते हैं। वहाँ मेरे अब्बू के पास कोई भी काम नहीं था और परेशानी काफ़ी थी। उसी वक्त मेरी अम्मी भी प्रेग्नेंट हो गई, यानी कि मैं उनके पेट में आ गई। अब मेरे अब्बू को यही फ़िक्र होता कि अब करें तो क्या करें। फिर मेरे अब्बू को किसी ने रास्ता बताया कि क्यों ना तुम दूध बेचने का काम करो। कुछ दिन तो काफ़ी मुश्किल से गुजरी, लेकिन जब मैं पैदा हुई उसके बाद अब्बू की कारोबार में तरक्की हो गई। मेरे अब्बू एक छोटा सा दुकान कर लिए जिससे वो दूध बेचा करते थे और देखते ही देखते मेरी और दो बहनें भी पैदा हो गईं। अब मेरे अब्बू का कारोबार काफ़ी अच्छा चलता था, इतना अच्छा कि बस गुजारा हो जाता था हम लोगों का। मेरी दादी ने आज तक पलट करके भी हम लोगों की तरफ नहीं देखा, ना ही मेरे अब्बू का हालचाल पूछा। लेकिन मेरे अब्बू के मन में हमेशा यही रहता था कि मेरी अम्मी कैसी होंगी। कभी कभी बहुत दिल करता है अपनी अम्मी से मिलने का। मेरी अम्मी का भी यही हाल था मेरे अब्बू वाला, क्योंकि मेरी अम्मी भी अपने घर वालों के खिलाफ़ जाकर मेरे अब्बू से शादी की थी। अब मेरे अब्बू के अलावा और हम तीन बहनों के अलावा हमारी अम्मी का कोई नहीं था। वक्त गुजरता चला गया और हम बड़े हो गए। हम तीन बहन, मैं सबसे बड़ी सबा, मेरी दो छोटी बहन आयशा और आलिया। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। मेरे अब्बू का शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं। वो चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके कुछ बन जाए ज़िंदगी में। बाकी दो बहनें तो स्कूल में थीं, लेकिन मैं अपने स्कूल में और कॉलेज में बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। अब्बू ने काफ़ी मेहनत करके मुझे आगे पढ़ाया और अब वो मुझे डॉक्टरी पढ़ाना चाहते थे। किसी तरह का मेरे दाखिला तो हो गया था बड़ी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे अब्बू ने मेरे पीछे इतनी मेहनत की और मैं उनके सपनों पे खड़ा नहीं उतर पाई। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे समझाया, कोई बात नहीं, इंसान की हार जीत दुनिया में तो लगी रहती है। एक वक्त था जब मैं भी काफ़ी परेशान था और मेरे पास कुछ नहीं था, और आज देखो अल्लाह का दिया ऐसा है कि बस हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही सोचती थी कि अब्बू को मुझसे काफ़ी उम्मीद है। वो यही सोचते थे कि मैं अगर डॉक्टर बन जाऊंगी तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आ जाएगी। मैं यही सोचती रही, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मेरी कुछ सहेलियों ने मुझे कहा कि मैं अगर डॉक्टर की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर सकती तो मैं नर्सिंग में भी जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर की पढ़ाई की काफ़ी नॉलेज थी। उन लोगों ने मुझे बताया कि एक नर्सिंग स्कूल है जहाँ पे कुछ दिन मुझे पढ़ाई करने के बाद वो लोग मुझे ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद मुझे किसी भी हॉस्पिटल में जॉब इजीली मिल जाएगी। मैंने ये बात अपने अब्बू से कहा। मेरे अब्बू राज़ी हो गए, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी थे, क्योंकि उस वक्त मेरे अब्बू का कारोबार थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था और उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे अब्बू मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा और मैं तुम्हारी एडमिशन ज़रूर करवाऊँगा। अब्बू पैसों का इंतज़ाम करते हैं और वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन करवा देते हैं। वो नर्सिंग इंस्टीट्यूट मेरे शहर से थोड़े से दूर पे था, जिसमें मेरे आने जाने में वक्त और पैसा ज़्यादा खर्च हो जाते थे। तभी मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि मैं उस शहर में तुम्हें हॉस्टल में एडमिशन करवा देता हूँ, जिससे तुम्हें आने जाने से भी तुम बचोगी और पैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च होंगे। अब मैं हॉस्टल में रहने लगी थी। हॉस्टल में वक्त गुजरता चला गया, मेरी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गया। उस दिन मेरे हॉस्पिटल में जॉब रात की ड्यूटी थी। वहाँ डॉक्टर रिजवान थे जो मुझे कह रहे थे कि तुम्हें रात में इमरजेंसी में रुकना पड़ेगा, आज नाइट शिफ्ट तुम करोगी, क्योंकि हॉस्पिटल में शिफ्ट्स चेंज होती रहती थी। उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी।
اور نائٹ شفٹ کرنے میں ہمیشہ مجھے خوف آتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی ایمرجنسی میں عجیب عجیب کیس آیا کرتی تھی رات کو۔ اس دن بھی میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا۔ میں اسٹاف روم میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس دن ایمرجنسی میں کوئی کیس نہیں آیا ہوا تھا۔ انتظار کرتے کرتے صبح کے 3 بج جاتے ہیں، تبھی ڈاکٹر رضوان اسٹاف روم میں آتے ہیں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ صبا تم ایک کام کرو، تم گھر چلی جاؤ، کیونکہ اب 3 بج رہا ہے، ڈے شفٹ والی نرس آتی ہی ہوگی، اور ایسے بھی ابھی کوئی ایمرجنسی کیس آیا نہیں ہے، میں ہاسپٹل میں ہی رکا ہوں۔ میں ڈاکٹر کی بات مان کے اپنا بیگ لے کر کے واپس ہاسٹل کی طرف جانے لگتی ہوں۔ 3 بجے کا وقت تھا، آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے، راستہ بالکل سنسان سناٹا۔ میرے ہاسٹل اور ہاسپٹل کی دوری قریباً 15 سے 20 منٹ کی تھی، تو میں واکنگ ہی کیا کرتی تھی۔ اس دن میں واکنگ کر کے جا رہی تھی، تھوڑی سہمی بھی تھی کیونکہ کافی سناٹا تھا اور راستے میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے کچھ گاڑی کے جو کہ آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ تبھی مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، ایک زور سے آنے کی موٹر سائیکل کی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس پر ایک نوجوان سوار تھا، اور وہ میرے بغل سے اتنے زور سے گزرا جیسے مجھے عجیب سا محسوس ہوا، ایک ٹھنڈا ہوا کا جھٹکا۔ میرے من میں بس یہی خیال آیا کہ ہوگا کوئی بگڑا ہوا باپ کا بیٹا جو آدھی رات کو اپنے باپ کا پیسہ اڑانے کے لیے نکلا ہے۔ یہ کہہ کر کے میں آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں تھوڑی آگے کی طرف چلی گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نوجوان بائک روک کر وہیں پر کھڑا ہے اور مجھے دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے۔ مجھے تھوڑا ڈر تو لگا کہ یہ آخر کیوں رک گیا مجھے دیکھ کر۔ میں نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر کے واپس اپنے ہاسٹل کی طرف قدم بڑھانا ہی صحیح سمجھا اور میں آگے کی طرف جانے لگی۔ جب میں مڑ کر کے دیکھی تو وہ مجھے دیکھ کر کے ہی مسکرا رہا تھا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ میں اب تھوڑی ڈر گئی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنا قدم بڑھاتے ہوئے ہاسٹل پہنچ گئی۔ میں جب کمرے میں جاتی ہوں تو میری باقی کی دوست سو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک مجھ سے پوچھتی ہے، کیا ہوا صبا، تم کافی ڈری ہوئی لگتی ہو؟ نہیں نہیں، کچھ نہیں، اکیلے آ رہی ہوں، راستہ کافی سناٹا تھا اس لیے تھوڑا عجیب سا لگا مجھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر صبح ہوتے ہی میں ہاسپٹل چلی جاتی ہوں۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر رضوان کی آواز آتی ہے، صبا ایمرجنسی روم میں آئے، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہوا ہے۔ جب میں ایمرجنسی روم میں جاتی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی نوجوان لڑکا بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا پیر پورا کٹا ہوا ہے اور اس میں سے کافی خون بہہ رہا ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ رات کو گھومنے کا نتیجہ ہے، ایسے آوارہ لڑکے رات کو ایسے ہی گھومتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی ہی حادثہ ہوتی ہے۔ یہ بات میں اپنے منی میں سوچ رہی تھی، تبھی اس لڑکے نے مجھے کہا، آپ مجھے شاید غلط سمجھ رہی ہیں، میں کوئی ایسا آوارہ نہیں ہوں، ہاں تھوڑے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوں، لیکن کوئی ایسی غلط عادت نہیں ہے مجھ میں۔ صبا تھوڑی گھبرا گئی کہ یہ اندر کا بات کیسے سمجھ گیا۔ وہ ڈاکٹر رضوان صبا سے کہتے ہیں کہ آپ بینڈیج کریں ان کے پیر پہ۔ میں اس کے پیر پہ بینڈیج کرنے سے منع کر دیتی ہوں، کیونکہ اس لڑکی کے بغل والے بیڈ میں ایک اور ایمرجنسی کیس تھا ایک عورت کی، جس کی حالت کافی کریٹیکل تھی۔ میں ڈاکٹر رضوان سے کہتی ہوں کہ میں اس پیشنٹ کو اٹینڈ کرتی ہوں، آپ انہیں کسی اور سے کہہ دیں۔ تبھی وہ لڑکا زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بینڈیج اسی نرس سے کروانی ہے اور میں کسی سے نہیں کرواؤں گا۔ ڈاکٹر رضوان کو بھی اس کی حرکتیں تھوڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر رضوان نے پھر مجھے کہا کہ صبا تم ہی اس کی بینڈیج کر دو۔ مجھے تھوڑا خراب تو لگا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلو یہ میری ڈیوٹی ہے، کوئی بات نہیں۔ میں اس کے پیر کو کلین کرتی ہوں اور اس کے پیروں میں بینڈیج کرتی ہوں۔ جب میں اس کے پیروں پہ ہاتھ لگاتی ہوں تب تھوڑا وہ درد سے چیخا، اس کے بعد مانو جیسے اس کا درد بالکل بھی غائب ہو گیا۔ ایکس رے کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پیر میں فریکچر تھی، لیکن اسے درد بالکل بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک ٹکاٹک مجھے دیکھا جا رہا تھا اور وہی مسکراہٹ جیسے وہ رات کو مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تھوڑی اندر سے سہم گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ڈاکٹر رضوان سے کہا کہ میں نے اس کا پلاسٹر کر دیا ہے، اب میں گھر جا رہی ہوں، میری گھر جانے کی وقت ہو گئی ہے۔ تبھی وہ لڑکا مجھ سے کہتا ہے، آپ میری بات سنیے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بولیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ جی؟ میں اس سے یہی سوال کرتی ہوں، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب ہے میرے پیر فریکچر ہیں اور مجھے ایک نرس کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ گھر پہ میرا دیکھ ریکھ کرنے کے لیے میرے ساتھ چلیں۔ صبا اس لڑکے کو منع کر دیتی ہے اور منع کر کے وہ واپس اپنے ہاسٹل چلی جاتی ہے۔ اس لڑکے کے چہرے پر اس وقت شدید غصہ کا نظارہ رہتا ہے، مانو جیسے کہ وہ صبا سے کافی غصہ ہو گیا ہے، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سک رہا تھا اس ٹائم۔
جب میں ہاسٹل آ کر کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھتی ہوں تبھی میرا فون رنگ ہوتا ہے اور فون پر امی رہتی ہیں جو کہتی ہیں کہ تمہارے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ابو سے بات ہوئی تھی تو ابو بالکل صحیح تھے، لیکن اچانک ان کو کیا ہو گیا؟ امی یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا گھر میں کچھ پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ان کا علاج کر سکوں، اور ابو کی حالت ویسی ہے بھی نہیں۔ ابو کی طبیعت کی وجہ سے دکان بھی 3-4 دن سے بند ہے تو کوئی آمدنی بھی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صبا امی سے کہتی ہے امی اب گھبرائے نہیں، میں دیکھتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں۔ صبا یہاں کافی ٹینشن میں تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ابو کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صبا کے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ اب میرے ابو کا علاج کیسے ہوگا۔ وہ ڈاکٹر رضوان سے بات کرتی ہے، ڈاکٹر رضوان اسے ایڈوانس میں کچھ پیسے دیتے ہیں۔ صبا وہ پیسے اپنے گھر بھیجواتی ہے۔ صبا کا بھیجے ہوئے پیسے سے اس کی امی اس کے ابو کو کسی ڈاکٹر کو دکھلاتی ہیں، لیکن ان کی حالت میں کچھ سدھار نہیں ہوتا۔ اس کی امی کا فون پھر آتا ہے صبا کے پاس اور وہ کہتی ہیں میں نے ڈاکٹر سے دکھایا تھا لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں لگ رہا اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کیونکہ تمہارے ابو دن بدن گہرے چلے جا رہے ہیں۔ تبھی صبا اپنی امی سے کہتی ہے امی آپ گھبرائیے نہیں، میں ڈاکٹر رضوان سے بات کرتی ہوں، اس ہاسپٹل میں میری کافی اچھی جان پہچان ہے ڈاکٹر سے، میں ابو کو یہیں بلا کر کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی ہوں۔ دوسرے دن ڈاکٹر سے بات کر کے صبا اپنے ابو کو اپنے ہاسٹل میں بلوا لیتی ہے۔ وہ ڈاکٹر جو کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ابو کا چیک اپ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ میں بلاکیج بھی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صبا سے کہتے ہیں کہ تمہارے ابو کا اگر جلد سے جلد آپریشن نہیں ہوا تو تمہارے ابو کا بچنا ناممکن ہے۔ صبا کافی پریشان ہو جاتی ہے یہ بات سن کر، وہ ڈاکٹر کے ساتھ روم کے باہر چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ کتنا خرچ پڑ جائے گا آپریشن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قریباً 7 سے 8 لاکھ کا خرچ ہے۔ صبا وہیں بیٹھ جاتی ہے اور یہی سوچتی ہے یا میرے اللہ یہ کیسا امتحان ہے، میں کیسے اپنے ابو کو بچاؤں۔ تبھی صبا سوچتی ہے کہ بس اب میرے پاس دادی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دادی ہی ہیں جو میرے ابو کی مدد کر سکتی ہیں۔ صبا اپنی امی اور ابو کو ہاسٹل میں چھوڑ کر کے اور بنا بتائے ہوئے وہ اپنی دادی کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ جب دادی کے پاس ملتی ہے تو دادی سے اپنے ابو کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ تبھی دادی اپنی مایوس چہرہ سے اسے کہتی ہیں بیٹا مجھے بہت خراب لگ رہا ہے اور مجھے بہت برا بھی لگ رہا ہے تمہیں منع کرنے میں، لیکن اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ وہاں صبا کی چاچی بھی بیٹھی ہوئی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم پیسہ مانگنے کے لیے کیوں آئی ہو؟ اب تمہارے باپ کا اس گھر سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے۔ وہ صبا کو جانے کے لیے کہہ دیتی ہیں۔ دادی بہت مایوسی سے صبا کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں خود چاہتی ہوں تمہارے باپ سے ملنے کے لیے، میرا دل بھی اسے ملنے کے لیے بے چین ہے، لیکن اگر میں یہاں سے چلی گئی تو تمہارے چاچا مجھے بھی گھر سے نکال دیں گے اور اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ ان کے نام کر رکھا ہے۔ وہیں چاچا کے 2 بیٹے جو کہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک طرف ہم اور میری دونوں بہنیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ میں مایوس ہو کر کے واپس ہاسپٹل آ جاتی ہوں۔ میں امی سے کہتی ہوں کہ امی آپ فکر نہ کریں، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اگلے دن میں ہاسٹل سے پھر واپس ہاسپٹل جاتی ہوں اپنی ڈیوٹی کے لیے، تبھی ریسیپشنسٹ مجھے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ صبا اپنے ابا کو لے آئیں آپ، ان کی کل آپریشن ہے۔ تھوڑی دیر میرے کانوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، تب میں نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا میرے ابا کا کل آپریشن ہے لیکن میں نے پیمنٹ تو نہیں کیا، پیمنٹ کس نے کی؟ ایک لڑکا آیا تھا، اسی نے سارے پیمنٹ کیے ہیں یہاں پر، اور کل صبح آپ کے ابا کا آپریشن ہے، ڈاکٹر وغیرہ سب ریڈی ہیں، آپ آج ہی لا کر کے ان کا ایڈمیشن کر دیجئے ہاسپٹل میں۔ میں تھوڑے دیر کے لیے یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں میرا چاچا کا لڑکا تو نہیں آیا اور میری دادی نے تو پیسے نہیں بھیجوائے۔ میں کافی خوش تھی۔ میں شام کو اپنے ابو کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتی ہوں اور صبح میرے ابو کا آپریشن کافی اچھے سے ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ڈاکٹر رضوان میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صبا تمہیں ایک جگہ جانا ہوگا۔ ایک جگہ جانا ہوگا؟ سر میں سمجھی نہیں۔ تمہیں یاد ہے وہ لڑکا جو یہاں پر آیا تھا جس کی پیر فریکچر ہو گئی تھی، اسے ایک نرس کی ضرورت ہے اور اسی نے کہا ہے کہ وہ تمہیں ہی بلانا چاہ رہا ہے، وہ تمہارے سوا کسی سے ہی ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتا۔ لیکن سر میں وہاں نہیں جانا چاہتی، میرے ابو کی ابھی آپریشن ہوئی ہے، تم فکر نہیں کرو، تمہارے ابو کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں اور وہ اب بالکل بھی ٹھیک ہیں، تمہیں جانا ہوگا صبا۔
ٹھیک ہے سر، کیونکہ یہ میرا جاب تھا میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ابو کو ڈسچارج دوسرے دن ہی ملنے والا تھا، تو میں نے اپنی امی سے کہہ دیا تھا کہ امی آپ ابو کو لے کر ہاسٹل میں ہی رہیے گا، میں 3-4 دن میں واپس آ جاؤں گی، کیونکہ میں کسی کے گھر جا رہی ہوں اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے۔ جب میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی اس لڑکے کے گھر جانے کے لیے، تبھی پتہ نہیں اور نرس میرے بارے میں کیا کیا بات کر رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کافی مالدار پارٹی پھنسایا ہے تم نے، جو تمہارے باپ کا بل بھی پے کر دیا اور اب تمہیں گھر پہ بھی بلا رہا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کافی جل رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب تک تو میں یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے ابو کا ہاسپٹل کا بل میرے چاچا کے لڑکوں نے پے کیا ہے۔ میں ڈاکٹر کے دیے گئے ہوئے پتے پہ پہنچتی ہوں، لیکن مجھے اس ایڈریس کا مکان کہیں بھی نہیں ملتا۔ میں اگل بغل والوں لوگ سے بھی پوچھتی ہوں کہ یہ مکان کہاں ہے، وہ مجھے کبھی وہاں بھیجتے کبھی وہاں۔ آخر میں مجھے وہ پتہ مل ہی جاتا۔ میں دروازے پہ نوک کرتی، وہی لڑکا اندر سے آواز دیتا، دروازہ کھلا ہے اندر چلے آؤ۔ جب میں اندر جاتی تو وہ گھر مانو جیسے کہ میں محل میں آ گئی ہوں، اتنا خوبصورت اتنا شاندار وہ گھر، لیکن اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی اندر آ جاؤ۔ وہاں پہ صرف کمرے ہی کمرے تھے۔ میں آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، تبھی میں سامنے دیکھتی ہوں کہ وہ لڑکا بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ تب میں اس سے کہتی ہوں کہ جی میں آئی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اس کے پیر جب چھوتی ہوں تب دیکھتی ہوں کہ اس کی گھاؤ کافی بھر چکی ہوتی ہے، کیونکہ پلاسٹر تب اس کے پیر پہ نہیں رہتا۔ تب وہ لڑکا مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس رات کو جب دیکھا تھا اسی وقت مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو جانتی نہیں اور آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر رضوان نے آپ کا دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم میرا دیکھ بھال کرنے کے لیے آئی ہو اور میں ہی تمہیں بلایا ہوں یہاں پہ، لیکن میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں ایک عام انسان نہیں ہوں۔ مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں ایک جن ہوں۔ جن؟ ہاں، میں اس رات وہاں سے گزر رہا تھا اور تم مجھے پسند آ گئی، میرا دل آ گیا تم پہ، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں انسان ہوں اور آپ آگ سے بنے ہوئے جن، ہماری دنیا الگ الگ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صبا میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تم کافی پریشان تھی، اس کے بعد میں نے تمہارے ابو کے بارے میں بھی سنی ساری باتیں، میں نے ہی وہ سارے بل پیمنٹ کیے تمہارے ابو کے آپریشن کے لیے، لیکن کچھ نہیں صبا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہی ہے۔ نہیں، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتی، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میرے من میں یہی خیال آیا، کیونکہ اس سے اور اچھا کوئی طریقہ تھا نہیں میرے پاس اس مکان سے باہر نکلنے کے لیے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے کر کے ہی جاؤں گا۔ میں جیسے تیسے کر کے اس مکان سے باہر نکل جاتی ہوں اور گرتے پڑتے اپنے ہاسٹل پہنچتی ہوں۔ میں ہاسٹل پہنچتے ہی ابو امی سے ساری باتیں بتا دیتی ہوں۔ میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ جن میرا پیچھا پڑا ہے۔ تبھی میرے ابو کہتے ہیں میں ایک عامل کو جانتا ہوں، میں تمہیں کل ہی ان کے پاس لے کر کے چلوں گا، کیونکہ یہ جن کا چکر بہت خراب ہوتا ہے۔ وہ رات میری کیسی گزری میں ہی جانتی ہوں، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آئی۔ دوسرے دن میرے ابو امی مجھے عامل کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ جن تمہارے پیچھے کافی دنوں سے ہے اور یہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ کوئی خراب جن نہیں ہے، یہ نیک جن ہے۔ عامل وہاں جن کی حاضری کرواتے ہیں اور وہ حاضر ہوتا ہے۔ وہ عامل سے کہتا ہے کہ میں صبا سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں اسے اپنی دنیا میں نکاح کر کے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن عامل صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ تمہاری دنیا الگ ہے اور اس کی دنیا الگ ہے، تمہیں اس سے چھوڑنا ہی ہوگا۔ وہ ایک نیک اور اچھا جن تھا۔ وہ عامل سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں صبا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن ہاں مجھے ایک وعدہ کرے کہ صبا کی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ عامل صاحب اس جن سے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایک اچھے جن ہو اور ایک اچھا جن انسان کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی برا کیسے سوچ سکتا ہے۔ وہ جن عامل صاحب سے وعدہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور وہ ایک دھوئے کی طرح وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ عامل صاحب صبا کو ایک تعویذ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تم اسے اپنے گلے میں ہی پہن کے رکھو گی،
لیکن مجھے پتہ ہے وہ ایک سچا اور ایک نیک جن تھا، وہ تمہیں نقصان کبھی نہیں پہنچائے گا۔ کبھی کبھی اللہ کے کچھ ایسے موکل ہوتے ہیں جو انسان کی مدد کرنے کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہاری ابو کی جان بچانے کے لیے اسے ہی بھیجا۔